अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम माइंड आइज़ के साथ हिज़्बुल्लाह खटक एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। ए जज्बा दिलगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और मंजिल सामने आ जाए। जी हाँ, क़ुव्वत इरादी, विल पावर, इसके मतलब कहा जाता है कि अगर किसी शख्स की क़ुव्वत इरादी मज़बूत हो तो उसकी शख्सियत भी मज़बूत बुनियादों पर उस्तवार होती है और शख्सियत मज़बूत बनकर उभरती है। क़ुव्वत इरादी के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इसके ज़रिए नफ्स कुशी या सेल्फ़ डिसिप्लिन के लिए जितने भी ज़रूरी तकाज़े हैं उन पर अमल करना किसी फ़र्द के लिए आसान हो जाता है। क़ुव्वत इरादी के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये आपकी ज़िंदगी में नहायत ही बड़ी बड़ी कामयाबियों और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनती है। ये ऐसा मौजू है, तकरीबन ज़माना कदीम से ही इस पर बहस जारी है। माहिरीन नफ्सियात, पैरासाइकोलॉजी के माहिरीन, माबाद व तिब्बियात के माहिरीन अपने अपने अंदाज से इसको देखते रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़रा आम लेवल के मुताबिक, चूँकि हमारे ऑडियंस जो हैं बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, आम अफराद हैं, तो हम इसका जायज़ा बजाय माबाद तिब्बियाती या मेटाफिज़िकल अंदाज से या पैरासाइकोलॉजी के अंदाज से लेने की बजाय सीधे सीधे नफ्सियाती अंदाज से लेने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पर इज़हार राय के लिए हमने एक बार फिर अपने कंट्रीब्यूटर, अपने करम फरमा डॉक्टर सरीर साहब को प्रोग्राम में ज़हमत दी है। उनसे इस मुतल्लिक़ बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हिज़्बुल्लाह साहब आपका और आपके टीम को, स्पेशली सरहद यूनिवर्सिटी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी और एक बार फिर मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। तो नाज़रीन से भी बात चल रही थी, क़ुव्वत इरादी दरअसल है क्या? जिस तरह नाम ज़ाहिर करता है, क़ुव्वत इरादी यानी क़ुव्वत इरादी हम एक शख्स की क़ुव्वत को कहते हैं जो एक काम करने का इरादा रखता है और फिर ये उसकी तवानाई को शो करता है या ज़ाहिर करता है कि वो अपने मकासद और या अहदाफ को पूरा करने के लिए उसको ताकत या क़ुव्वत मिलती है। उसको पाने के लिए उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुश्किलात के साथ साथ उसको बहुत से मुश्किलात सामने आते हैं, लेकिन वो ख़ुद को मुस्तहकम करता है। और जो क़ुव्वत इरादी है ये एक ज़हनी सिफ़त है और ये क़ुव्वत, जिस तरह आपने कहा कि क़ुव्वत इरादी इंसान को ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे या हर एक फील्ड में कामयाब करता है। और इसके साथ साथ क़ुव्वत इरादी इंसान को वेल डिसिप्लिन बनाता है, उसको मस्बत सोच का आदी बनाता है और ज़िंदगी में उसके लिए कोई काम करना या कोई काम जो आप उसको सौंपे तो उससे नहीं डरता, उससे नहीं घबराता, बल्कि वो सीना ताम के कहते हैं कि मैं कर दूंगा। तो इसको हम क़ुव्वत इरादी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है, आया कोई मटेरियल चीज़ है या कोई ख़ास किस्म की स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है? अंदर इसकी केमिस्ट्री क्या है, एनाटॉमी क्या है इस चीज़ की? यानी बज़ाते कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इसको परवान चढ़ाते हैं, जो इसको तरतीब देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने हिज़्बुल्लाह साहब। आप देखें, सबसे पहले कि आप एक मस्बत सोच के इंसान हो या शख्स हो, यानी हमेशा आप पॉजिटिव सोच रखें। आप ये कभी ना करें कि ये ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता या ये इम्पॉसिबल है। आप हमेशा कहें कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट, या हम अक्सर कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जब आपकी सोच मस्बत होगी तो आप में ऑटोमेटिकली तौर पे क़ुव्वत इरादी बेदार होगी, या मतलब कि उसकी अवेयरनेस होगी। दूसरी बात यह कि ज़िंदगी में हमेशा अपने लिए कुछ ऐसे मकासद तयन करें या अहदाफ तयन करें कि आप उसको प्रैक्टिकली अचीव करने की कोशिश करें। जब आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में वो क़ुव्वत इरादी जो हम उसको कहते हैं कि जो सलाहियत होती है वो उजागर भी होती है और उसके साथ साथ वो और भी बढ़ती है। दूसरी बात ये भी है इसमें कि आप बड़े अहदाफ की बजाय, बड़े मकासद के बजाय आप उसको तकसीम करें, आप उसको डिवाइड करें कि छोटे छोटे अहदाफ आप आसानी से हासिल कर सकते हैं।
پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایسے تھراپسٹ، ایسے سائیکالوجسٹ یا ایسے کاؤنسلرس کے پاس جائے کہ وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرے، آپ کی گائیڈنس کرے اور آپ کو قوت ارادی کے بارے میں بتائے کہ اس کو بوسٹ اپ کس طرح کرنا ہے، اس کو انکریز کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو آپ نے اور شارپ کس طریقے سے کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ آپ ایسے فرینڈس کو سامنے رکھیں، آپ ایسے کمپنی میں بیٹھے کہ جو پازیٹیو مائنڈڈ ہو اور جن کی قوت ارادی بہت اسٹرانگ ہو، آپ ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس میں دوسری بات یہ کہ اپنے دوست و احباب، اپنے خاندان والوں کے جو ان کے مطلب کہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں یا جو اہداف ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں یا آپ ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹیکلی طور پہ ڈیلی بیسس میں یا منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ اپنے لیے کچھ ٹاسک رکھ دیں کہ میں اس کو کروں گا، یعنی آپ اس کی پریکٹس کریں، آپ اس کی مشق کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی نیند پوری ہو. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ ہو، آپ ذہنی طور پہ بالکل مطمئن ہو. اگر آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کی قوت ارادی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ڈاؤن ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، بلکہ آپ کا دماغ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے لیے ایکسرسائز کا ایک روٹین قائم کریں کہ اگر آپ فزیکلی طور پہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو مائنڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورزش، تو آپ کے مائنڈ کا ورزش بھی ہوتا ہے اور آپ کی قوت ارادی میں جو مطلب کہ کچھ مشورے، کچھ آئیڈیاز، کچھ ایسی پاور آ جاتی ہے کہ جس میں آپ جس کے وجہ سے یا جس کے تھرو آپ کی قوت ارادی کی صلاحیت ہے یا جو آپ میں ہے وہ بیدار ہوتی ہے. تو یہ فیکٹرز اور بھی زیادہ ہے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ میں نے بیان کیے کہ یہ فیکٹرز اگر آپ اپلائی کرتے ہیں یا یہ فیکٹرز انسان میں یا کسی شخص میں قوت ارادی کی توانائی کو اجاگر کرتی ہے، اس کو بیدار کرتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں ڈاکٹر صاحب کہ کسی چیز میں آپ کی انکمپیٹنسی ہے، آپ کمزور ہو اس پہلو سے، آپ تو آپ وہاں پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کرتے ہوں، آہستہ آہستہ آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ وہ کام کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. جی. تو جو ہی اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاسک ہوتا ہے، کوئی چیلنج درپیش ہوتی ہے، اس کمپیٹنسی سے ریلیٹڈ آپ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہو. کامیابی حاصل کرنے کے بعد آپ کا ایک چیز ہے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ارادہ بھی پہلے کی نسبت مضبوط ہو جاتا ہے. بالکل. ان دا سیم وے جو آپ آگے بڑھتے ہیں تو دوبارہ اسی ٹاسک یا اسی پہلو جو آپ کا کمزور تھا، ذرا نسبتاً بڑے سطح کی آپ نے اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، آپ نے دوبارہ اپنے اوپر کام کیا. جی. دوبارہ آپ کو کچھ کامیابی ملی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ آگے بڑھتے چلے گئے، ایک تو آپ کا کانفیڈنس لیول اس خاص پہلو جو کمزوری تھی آپ کی وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس پر قابو. اور پریکٹیکلی ظاہر ہے وہ جو عمل آپ کر رہے تھے اس کی جو مہارت ہے آپ کے اندر، سکلز آپ نے سیکھ لیے اور آپ میں خود اعتمادی بھی آ گئی. نتیجتاً پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کا کانفیڈنس اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے من پسند نتائج کے متعلق 80% یا 90% پر امید ہوتے ہو. بالکل. اور ایسے شخص کی میرے خیال میں باڈی لینگویج اور ہر طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کا ارادہ بھی مضبوط ہے اس فیلڈ میں، اس کام میں. بالکل. اکثر ہم کہتے ہیں کہ بہت شارپ مائنڈڈ ہے یا بہت تیز ہے، کوئک ہے، تو یہی وہ قوت ارادی کا مالک ہوتا ہے. جس میل یا فیمیل میں کوالٹی ہوتی ہے تو ہم اسی کو کہتے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ ہے، بہت کوئک مائنڈڈ ہے، بہت شارپیسٹ ہے. تو دیز آر مطلب کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت ارادی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ بھئی یہ چیزیں تو آپ نے گنوا دیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کو ذرا تقویت مل سکتی ہے. جی. کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے اس پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ویری گڈ سر. آپ دیکھیں سر کہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ مثبت سوچ. یہاں پہ ہوگا کہ ہم ایک انسان کہ جو نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، منفی سوچ والے ہمیشہ وہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں. آپ کوئی آسان سا کام بھی اس کو دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے منفی سوچ. پھر دوسری بات ابھی آپ نے بھی کہا کہ کانفیڈنس. جس انسان کو اپنے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا،
کہ میں خود کوئی انسان ہے، میل ہے، فیمیل ہے، اس پہ خود اعتمادی نہیں ہوتی. آپ 1000 دفعہ اس کو سمجھائیں تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے قوت ارادی کمزور کیا کہ اس میں بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل نیل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے جو سہانے خواب صرف دیکھتا ہے، کہ خواب دیکھتا ہے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہو جائے گا، یہ میں حاصل کر لوں گا، یعنی پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن سہانے خواب یا سہانے باغ وہ اپنے لیے بنا لیتا ہے، تو اسی میں رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. پھر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ کوئی مطلب کہ کام ہو تو کہتا ہے کہ فلانا کر دے گا، میں نہیں کرتا، وہ فلانا میرا بھائی کر دے گا. اٹ مینس کہ جو رسپانسبلٹی یا جو ہدف یا جو ٹاسک یا جو مقصد آپ کو سونپا گیا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ اس کی وجہ سے بھی کہ دوسروں پہ جب آپ جو بھی ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے، جب آپ دوسروں پہ ڈالتے ہو یا دوسروں پہ مطلب کہ اس کو سونپتے ہو، تو اس کی وجہ سے بھی جو آپ کا قوت ارادی ہے وہ کمزور ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ مطلب کہ مینٹلی طور پہ فٹ نہ ہو، یا مینٹلی طور پہ آپ ڈسیبل ہو، یا کوئی اور یو کین سے کہ اس میں ابھی اور زیادہ آ جائے گی کہ جب آپ ٹینسڈ بہت زیادہ ہو، جب آپ ڈپریسڈ بہت زیادہ ہو، جب آپ میں فرسٹریشن زیادہ ہو، یا ایون گھریلو لڑائی وغیرہ جو جس کو ہم ڈومیسٹک لڑائی جھگڑے کہتے ہیں، اگر آپ میاں بیوی ہے ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی اور اس طرح ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کمزور ہو سکتا ہے. یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا حزب اللہ صاحب کے بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو بچے بھی پلس والدین بھی ان کی قوت ارادی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کر نہیں سکتے کہ ان میں لڑائی جھگڑا کب ختم ہوگا، ان میں اتفاق کب کس طرح سے ہوگا. تو اس کی وجہ سے بھی کم ہوتا ہے قوت ارادی، مطلب کہ اس پہ منفی اثرات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری یہ بھی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا آپ کی کمپنی ایسے لوگ کے ساتھ ہے کہ جو بالکل مطلب کہ یو کین سے کہ لوفر ٹائپ ہے، یا جو مطلب کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے اور کوئی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے، تو اس میں بھی مطلب کہ وہ آ جا سکتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کرمنل مجرمانہ ایکٹیویٹیز میں نیگیٹو میں اگر آپ انوالو ہو، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے دوستوں میں کوئی حادثہ پیش آئے، آپ کا کوئی بہت ہی قریبی دوست یا آپ کی اللہ نہ کرے کسی کی ماں، کسی کا والد، کسی کا بھائی اس کے بہت کلوزڈ ہو، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی قوت ارادی، کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بس یہ انسان تے چلا گیا، ابھی میرا دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میں جس کے لیے جو بندہ میرے لیے تھا وہ چلا گیا، تو میں نہ کچھ کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی اچیو نہیں کر سکتا، نہ میں اسٹڈی میں انٹرسٹ لیتا ہوں، نہ میں جاب میں، نہ کوئی اور اس طریقے سے اور اس طرح کی مطلب کہ جو باتیں ہیں کہ جو آپ کے قوت ارادی کو بہت ہی نیگیٹو بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی قوت ارادی پہ منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی ساری بحث سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ ایک تو یہ ہے کنسنٹریشن. جی، کنسنٹریشن زیادہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے موسٹلی سوشل فیکٹرز تھے بالکل کہ جو آپ کے ذہنی صحت کو بھی اور آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کرا سکتی ہے. میرے خیال میں بریک کا بھی وقت ہوا جاتا ہے، لیکن بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ بحث کریں اس پہ کہ ٹینشن، ڈپریشن جہاں ایک سائیڈ پہ تو قوت ارادی کو منفی طور پر متاثر کر رہی ہوتی ہے، کیا اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر؟ یعنی دباؤ کے بغیر آپ کوئی کام کرنے کے لیے میرے خیال میں اٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے. بالکل. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ناظرین اکرام، بریک سے پہلے بات چیت چل رہی تھی قوت ارادی، اس کو تقویت دینے والے فیکٹرز، عوامل، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کمزور، ویک کرنے کا باعث بنتی ہیں. مختصراً الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ جس بھی فیلڈ میں جو بھی آپ کی زندگی کا پہلو جہاں آپ نسبتاً کمزور ہیں، دوسروں سے پیچھے ہیں، تو آپ کی ایک تو کانفیڈنس، خود اعتمادی میں وہاں کمی ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہاں پر بھرپور قوت ارادی کا بھی مظاہرہ نہیں کر سکیں گے. کیسے؟ جب تک آپ اس پر کام نہیں کریں گے اور جب تک اس سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی
کامیابیوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھیں گے، اس کے ساتھ بتدریج آپ کے اعتماد میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کے نتیجے کے طور پر قوت ارادی پر بھی کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ مگر جو آپ نے اس کمزوری پر، اس پہلو پر ورک کیا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر نہ صرف خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، چھوٹی موٹی کامیابیاں ملنا شروع ہوں گی، اور جو آگے بڑھ کر بڑی کامیابیوں کے لیے راہ ہموار کریں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی قوت ارادی کو مسلسل تقویت دیتی چلی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی بات چیت تو ہو گئی اس حوالے سے۔ جی، جو افراد بدقسمتی سے جن کو ایسے ماحول نہیں میسر آیا، جیسے آپ نے پہلے ذکر فرمایا، یا فزیکلی یا میڈیکلی کچھ ایسی کمزوریاں ان میں باقی رہ گئیں، جی، یا نفسیاتی طور پر کچھ ایسے حالات سے دوچار ہوئے کہ جن کی وجہ سے ان کی ول پاور جو ہے کمزوری کا شکار ہو گئی، تو ایسے افراد کی معاشرتی، ذہنی اور باقی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا، ہم اکثر اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، ایون اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھتے ہیں کہ جن میں قوت ارادی ہوتی نہیں ہے، یا مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کی لائف بہت ہی زیادہ ٹف ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل، ایسے لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ خود کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر لوگ ان کو بہت باتیں سناتے رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا کہ ان کو کوئی ٹاسک دیتے، کوئی کام کرتے تو وہ کہتے کہ میں نہیں کر سکتا، تو ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے فرینڈس کے آپ نکمے ہو، آپ سست ہو، آپ کاہل ہو، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس ان کی زندگی ہمیشہ انہی باتوں پہ گزرتی، لوگوں کی تانے وغیرہ سے مطلب کہ آ جاتے ہیں، تنہائی میں میں بدقسمت ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، یہی باتیں کرتے رہتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بہت ہی کمزور ترین انسان سمجھتے ہیں، یعنی کہ میں یا ہم جو ہے بہت ہی کمزور ترین انسان ہے دنیا کے، ہم کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کوئی بندہ اگر ان کی آپ کہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز ہے، تو کوئی بندہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی بندہ ان پہ یقین نہیں کرتا، یا کوئی بھی بندہ ان کو کہتا ہے کہ آپ ان کو کام دے تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو سستے نکما ہے، وہ تو صرف نیند ہے یا اپنے کمرے سے نہیں نکلتا، تو وہ میرا کام کیا کر دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ان ایسے لوگوں پہ یقین کم ہو جاتا ہے، یعنی ان سے یقین بھی ہٹ جاتا ہے۔ اگر آپ وہ پھر 100% کہ میں کر سکتا ہوں یا مجھے کر دے، تو لوگ اس کو مطلب کہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں کہ انفیریٹی کمپلیکس کے ساتھ ساتھ ان کا ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اینڈ ایون ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر بالکل وہ سائیکو ٹائپ بن جاتے ہیں، یعنی کہ یہی تنہائی پسندی یا اکیلا مطلب کہ کمرے میں رہنا جس طرح آپ نے کہا، اور پھر لوگوں کی باتیں سننا، والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، اور پھر ایسے لوگ کسی کی نہ شادی میں جاتے ہیں، نہ کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، نہ دوست اس طرح لوگ ہوتے ہیں، نہ ٹیچر کے ساتھ بات کرتے ہیں، نہ فیملی ممبرس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو سمپلی میں یہی کہوں گا کہ ایسے لوگ ہمیشہ تنہا پسند رہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ تنہا پسندی کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، یا تنہا پسند انسان کا انجام کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ذہنی طور پہ وہ بالکل ڈپریس ہو جاتے ہیں، بالکل سائیکو جس طرح میں کہتے ہوں کہ بالکل پاگل بننے کی طرف وہ چلتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو کمزوریوں کا شکار سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو بہت ہی آسان کام دے دیں، آپ ان کو بہت ہی آسان ٹاسک دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بس وہ کمرے تک ہی محدود ہوتا ہے، دنیا کی ایکٹیویٹی سے وہ کٹ ہو جاتا ہے، اور خود پہ بھی اس کا اعتماد نہیں ہوتا، لوگوں کا بھی اعتماد نہیں ہوتا، اور بالکل ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اور سوشلی طور پہ بھی، اکنامکلی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس کے بہت ہی زیادہ مطلب کہ اس پہ منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرتی زندگی پر آپ نے روشنی ڈالی ایسے افراد کی جن کی ول پاور نہایت ہی کمزور ہوتی ہے۔ جی، کچھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بوسٹنگ ماؤتھ، بالکل، وہ اس طرح کے افراد نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ نہیں کر سکتا، میں تو بدقسمت ہوں۔
ان میں صلاحیت تو نہیں ہوتی، نہ ہی ول پاور ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 افراد کے بیچ بیٹھ کے صرف مارتے رہتے ہیں، لمبی 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 چھوڑتے رہتے ہیں. جی یہ کیسے افراد ہیں؟ آیا ان کی ول پاور بھی کمزور ہوتی ہے یا کسی حد تک ان میں کانفیڈنس کا وہ ہے، مادہ ہے؟ اور اگر ہے یا قوت ارادی کی کمزوری ہے تو اب ظاہر ہے جو شخص مرض کو مرض ہی نہ سمجھے تو میرے خیال میں اس کے ٹھیک ہونے کے بھی چانسز نہیں ہوں گے. نہیں ہوتے. ان افراد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حزب اللہ صاحب ایسے لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ صرف چھوڑتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قوت ارادی کا مطلب ہے آپ کسی ارادے کے لیے آپ کو قوت ملتی ہے اور آپ کو ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے ہدف کو یا اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے آپ کو یہ قوت مستحکم کرتی رہتی ہے. اور ایسے مشکلات، ایسی دراڑیں، ایسے ہرڈلز یا ایسے آبسٹیکلز کہ جس کو پہنچنے تک یہ ارادہ یا یہ طاقت آپ کو بالکل کیا کرتے ہیں کہ پاور سپلائی کرتے ہیں، آپ کو پاور دیتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ جو چھوڑتے رہتے تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ صرف شو آف کے لیے کرتے ہیں. یعنی کہ بس میں یہ کر دوں گا، میں آسمان سے چاند توڑ کے لاؤں گا، میں تارے توڑ کے لاؤں گا. ابھی اٹ از امپاسبل، یا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگ صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تیز مار خان سمجھنے کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ کو ہم صرف دیوانے یا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی پازیٹیو ایم نہیں ہوتا، ان کا کوئی پازیٹیو مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف نیگیٹیو یعنی کہ امپریس کرنے کے لیے جو ہوتا ہے ان کا مقصد ہوتا ہے. تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ جس بندے کا مقصد نیگیٹیو ہو تو نیگیٹیو کو ہم ول پاور نہیں کر سکتے. ول پاور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ول پاور جو ہے مثبت، یہ ذہنی مثبت اقدام ہے یا ذہنی مثبت قوت ہے. اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے تو یہ منفی اقدام کے مالک ہوتے یا یہ منفی ذہنی قوت کے مالک ہوتے. یہ صرف لوگوں کو کیا کرتے، دھوکہ دے سکتے منفی طور پہ. تو اس کو میں ول پاور نہیں کہہ سکتا، یا ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ول پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ آئی ول سے کہ ان میں ہوتی ہی نہیں ہے، بس صرف دکھانے کے لیے شو کرتے ہیں. اور آپ ان کو، کیونکہ ان کا مقصد ٹارگٹ نہیں ہوتا. مین چیز یہ ہے کہ جب کسی بندے کا ٹارگٹ نہیں ہوتا تو ہم نہیں کر سکتے. اور قوت ارادی ہمیشہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، یا آپ کے جو اہداف ہوتے ہیں یا آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو پہنچنے کے لیے ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ صرف ابھی میں کہوں گا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کریں، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کہ کوئی بات اور میں کہوں کہ میں کر سکتا ہوں یا آپ کرے کہہ سکتے ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے صرف عوام کو، صرف میڈیا کو یا آڈینس کو امپریس کرنے کے لیے ہم کہیں گے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان میں کوئی بھی ول پاور کی صلاحیت نہیں ہوتی. زبردست زبردست. اور ڈاکٹر صاحب، ول پاور، ہمارے سامنے کوئی مہم درپیش ہے، کوئی چیلنج ہے جو کہ تقاضا کر رہی ہے کسی مضبوط عزم کا، ڈٹرمنیشن کا، جی، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کا. ڈٹرمنیشن کی حد تک تو بات آ گئی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بس یہ سچویشن ہوگی تو میں ایکسیپٹ کروں گا، اس سے کم پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. جی، اس میں جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے؟ بھئی کسی بھی عمل کے لیے صرف ارادے کا تو ہونا کافی نہیں ہے. جی، اس راہ پہ چلنے کے لیے کوئی خاص قسم کی اسٹریٹجی ہونا بھی ضروری ہے، خاص قسم کی گائیڈ لائنز کا ہونا، کچھ بیسک انفارمیشن کا ہونا، کسی کنسلٹنسی کا ہونا، کسی حد تک اس کی ضرورت ہے. جی. تو یہ بتا دیں کہ خالی جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اچانک کسی جذبے کے تحت، جذبے میں آ کر، جذب کے تحت کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ بس یہ نہیں ہوگا یا یہ ہوگا یا میں یوں کروں گا کل سے، یا وہ شخص جو باقاعدہ یعنی ایک طرف ضد اور ہٹ درمی کی بات کر لیں، جی، اور ایک طرف سوچا سمجھا ہوا ذہن، سوچا سمجھا ہوا فیصلہ، یہ کس حد تک؟ مطلب ابھی تک تو میں نے یہ کہ بھئی ایک شخص 20 سالوں سے سگریٹ پی رہا تھا اور کسی بات پہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ بس آج سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اور پھر اس نے کر دکھایا. ایسا سننے میں آیا ہے جی، کہ 50 سال تک سگریٹ پینے والے نے بھی چھوڑ دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نشہ ہو، عادت ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے وجود کے اندر ایسی جگہ بنا لیتا ہے، آپ کی کیمسٹری پوری تبدیل کر لیتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے،
ایڈورس افیکٹس آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہے نشے کی طرف دوبارہ راغب بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل. سیم از ٹرو فار آلموسٹ ایوری تھنگ، جتنی بھی زندگی کے باقی چیزیں ان کو بھی اس پر لے لیں. جی. تو یہ بتائیں کہ ضد ہٹ درمی کے تحت کیا ہوا ایک فیصلہ بھی کیا اتنا ہی مضبوط ہو سکتا ہے جتنا آپ خوب میڈیٹیٹ کر کے پری میڈیٹیٹڈ اور ویل بیلنسڈ ہر طریقے سے نپا تلا فیصلہ کرتے ہیں، سوچا سمجھا ہوا، اور پھر اس کے لیے ایک اسٹریٹجی کی بھی تلاش کرتے ہیں اور ایک بہترین اسٹریٹجی کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ڈفرینس ہے، کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور واقعی کیا اس بات میں سچائی ہے کہ 50 سال تک سگریٹ پینے والے نے اچانک کسی جذباتی موڑ پر کہہ دیا کہ بس آج سے نہیں، اور پھر وہ کامیاب بھی ہو گیا؟ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے کوشچن کیا حزب اللہ صاحب. آپ دیکھیں حزب اللہ صاحب، قوت ارادی ہمیشہ ایک پرسکون مائنڈ کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ مستحکم ارادے کا نام ہے. ابھی آپ نے اس طرح کہا کہ ضد یا ہٹ درمی تو یہ ایکسیڈنٹلی ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل اس کو ہم قوت ارادی نہیں کہہ سکتے. اب ایک بندہ ہے، وہ اچانک سگریٹ تو سٹارٹ کر لیتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آج میں چھوڑ دوں گا، آج آج آج، تو اس کا آج کبھی نہیں آتا. پھر دوسری بات آپ اس میں دیکھیں کہ قوت ارادی کوئی جذباتی یا ضدی طور پہ یا صرف ایک دن کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پازیٹیو، ہم کہتے ہیں نا کہ مثبت انداز، بالکل ریلیکس انداز کے ساتھ، بالکل ریلیکس انداز میں، ایک علمی طریقے سے، جذباتی طریقے سے نہیں، ایک ایٹیچیوڈ، ایک علمی طریقے سے، ایک بہت سوچ سمجھے طریقے کا نام ہے. اور پھر اسی کے تھرو جب آپ کچھ ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی آپ اپنے لیے ٹاسک رکھتے ہیں یا کسی بھی آپ نے جو مطلب کہ اپنے لیے ایک میدان رکھا ہوتا ہے یا آپ نے جو گول رکھا ہوتا ہے، اس پہ جانے کا نام ہوتا ہے. اور جو ہٹ درمی میں ہوتا ہے، جو جذباتی طور پہ ہوتا ہے، تو بالکل یہ اس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ، جس طرح اس سے پہلے ہم نے کہا کہ ایک دیوانے جس طرح ہوتا ہے، تو ہٹ درمی یا ضدی طور پہ یہ نیگیٹو، منفی مطلب کہ ایٹیچیوڈ کا نام ہوتا ہے، جبکہ قوت ارادی ایک مثبت ذہنی علامات ہوتے ہیں یا یہ ایک مثبت قوت ہوتی ہے. تو اس میں مطلب کہ یہ فرق ہے کہ اس سائڈ پہ ہم ضدی یا جذباتی طور پہ اس کو کہتے ہیں تو دیٹ از نیگیٹیولی، یا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ دکھانا، جبکہ قوت ارادی ایک بہت ہی پازیٹیو، ایک بہت ہی ریلیکس اور ایک بہت ہی اپنے مائنڈ کو مستحکم کرنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کو ہم قوت ارادی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے. ناظرین کرام، غلط اور صحیح کی بحث میں جائے بغیر بہتر یہی ہے کہ ول پاور یا ارادے کو مثبت ماحول کے ساتھ مثبت کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، تو تب ہی اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. غلط کاموں، غلط طرز فکر، تخریبی طرز فکر کے ساتھ کسی بھی صلاحیت کا استعمال دو دھاری تلوار کی طرح نہ صرف دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ خود آپ کی اپنی ذات کو بھی. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ کچھ اور پہلوؤں پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ان سے. بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین اکرام، بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات چیت جا رہی تھی ول پاور پر. پتہ یہ چلا کہ زیادہ تر ول پاور کارآمد ثابت ہوگی مثبت کاموں میں، اور اس کے نتائج بھی مثبت ہی برآمد ہوں گے. بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، لیکن اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ویسے ہی بائی دی وے بریک کے دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی جی کہ ایک اخلاقیات کی بحث ہے. اب میں سوشیالوجی کے اس پہ نہیں جاؤں گا کہ ایوری تھنگ از رائٹ جی سم ویئر بٹ ناٹ ایوری ویئر، ایگزیکٹلی. تو بات کہیں اور نکل جائے گی کہ ہر شخص کو اپنے اینگل سے کسی چیز کو درست دیکھنے کا عادی ہے،
دس از انٹائرلی اے ڈفرینٹ ڈسکشن. جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اخلاقیات کے اعتبار سے اگر کسی فرد کو کوئی چیز درست دکھائی دیتی ہے یا اس کا عقیدہ ہے کہ یہ درست ہے جی تو اس میں وہ جو ہے ارادہ کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے اور کامیابیاں حاصل کرتا ہے. بالکل. اب اگر وہ چیز پر سے اخلاقی نقطۂ نظر سے درست نہ ہو, اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق درست ہو, تو کیا پھر بھی اس کی ول پاور جو ہے اس کو وہی تقویت دے گی, وہی قوت دے گی جو ایک سمجھنے بوجھنے والے شخص کو جو اپنے ٹارگٹ کو سمجھ کر عمل کر رہا ہے اس کو دیتی ہے؟ حزب اللہ صاحب, اخلاقیات کی آپ نے بات کی تو ویل پاور میں اس طرح کہہ سکتے کہ ہر معاشرے میں اور ہر مذہب میں اپنے اپنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. اگر ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, یعنی ہمارے اسلام میں گائے ذبح کرنا قربانی ہے بڑی, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے, لیکن آپ ہندو میں دیکھیں وہ گائے کو ذبح کرنا پسند کرتے ہیں. بالکل اخلاقیات کی بات میں کر رہا ہوں. ابھی ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ جنت ملے گی, بڑا ثواب ملے گا, لیکن وہاں پہ وہ کیا کرتے کہ نہیں, آپ اب ایک بڑے خدا کو اپنی ماں کو ذبح کر رہے ہو. اب ویل پاور وہاں پہ کیا ہے کہ وہ خود کو کنٹرول کریں گے. اخلاقیات ان کا ہے کہ آپ نے گائے کو ذبح نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کی پوجا کرنی ہے, آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے. اور ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ نہیں, آپ جتنی بڑی سے بڑی قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. تو سملرلی اخلاقیات میں قوت ارادی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مذہب کو سائڈ پہ کرتا ہے, میجارٹی لوگوں کی سوچ کو سائڈ پہ کرتا ہے, اپنے معاشرے کے ایتھکس کو یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمس کو, ویلیوز کو, یا اور اس طرح کے جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہے اسٹیبلش, اس کو سائڈ پہ کرتا ہے اور وہ خود کو یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, تو یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. کیونکہ اس نے مذہب کو بھی اگنور کیا, اس نے معاشرے کے لوگوں کو بھی اگنور کیا, اس نے معاشرے کے رول ریگولیشنز کو بھی اگنور کیا, اور کیا کہا کہ میں ٹھیک ہوں. تو جو وہ خود کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, تو بالکل ول پاور کے بیس پہ یہ بندہ بالکل غلط ہے. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ول پاور کیا ہے, یہ مثبت اہداف تک یا مثبت مقاصد تک یا مثبت کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. اور جب میجارٹی لوگ, ہمارے معاشرے والوں نے منع کیا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, ہمارے مذہب نے منع کیا ہے, ہمارے قرآن نے منع کیا ہے, ہمارے قانون نے منع کیا ہے, ہمارے ملک میں اس نے منع کیا ہے, تو پھر میں کون ہوتا ہوں یا وہ بندہ کون ہوتا ہے کہ وہ خود کو یہ سمجھتا ہے, انٹرپریٹیشن کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو آپ میں مطلب کہ آپ بھی سمجھتے, عوام بھی سمجھتے کہ جب 99 لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, تو آئی تھنک سو کہ یہ بالکل نیگیٹو ہے, بالکل ول پاور میں نہیں آتا. اور ہاں, میں نے جس طرح کی کہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی اینڈ ریلیجن ٹو ریلیجن, پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب میں اگر ہوئے کہ ٹھیک ہے تو دیٹ از اوکے, لیکن پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اس کے مناسبت سے ہم انٹرپریٹیشن کریں گے اور اپنے معاشرے, اپنے اسلام اور اپنے رولز ریگولیشنز کے مطابق اس کو انٹرپریٹیشن کریں گے. زبردست. وہ ایک شعر ہے کہ روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤں گا اور روز یہ بات بھول جاتا ہوں. بیڈ ہیبٹس, اکثر فوری طور پہ ذہن جاتا ہے تمباکو نوشی کی طرف. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا دائرہ اثر بڑا وسیع ہے, بہت زیادہ. آپ 2 بجے تک واٹس ایپ پہ مصروف رہتے ہیں اور صبح 9-10 بجے تک باڈی چاہ رہی ہوتی ہے کہ نیند کروں. بالکل. تو یہ بھی ایک ہیبٹ ہے. بالکل. اس طریقے سے یہ جو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے, اس کے جو خاص ہمارے وہ ہے ایک ایڈکشن کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. جی. بے پناہ ایسی عادتیں ہیں جن کو ہم بیڈ ہیبٹس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. جی. ان شارٹ, ہر وہ عادت میرے خیال میں بیڈ ہے جو آپ کو دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں دے رہی, نہیں دیتی, اور الٹا وقت کا, پیسے کا, صحت کا ضیاع کا باعث ہو, تو وہ ساری بیڈ ہیبٹس میں ہی آ جاتی ہے. یا آپ کی ترقی کی رفتار کو سست کرنے کا باعث ہو, جی, یا کہ فوکس کو نقصان دے, تو وہ ساری بیڈ ہیبٹس میں آئیں گی. ول پاور کس طریقے سے بیڈ ہیبٹس کو سے اسموکنگ, جی, اسموکنگ
اگر میں چھوڑنا چاہوں تو یہ ول پاور کس طریقے سے میری مدد کرے گی اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے میری؟ بہت اچھا سوال کیا حزب اللہ صاحب آپ نے. آپ دیکھیں حزب اللہ صاحب کے نیگیٹو چیزوں کو جب ہم سائڈ پہ کرتے ہیں یا اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی جو قوت ارادی ہے وہ اسٹرانگ بناتے ہیں. اب اسموکنگ پہ آنا یا غلط کام پہ آنا آسان ہوتا ہے لیکن اس سے واپس جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. فرسٹ آف آل آپ کیا کریں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مثبت انداز میں سوچیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کر رہا ہوں آیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. میں اسموکنگ کر رہا ہوں تو قرآن میں بھی ہے کہ ہر نشہ اور چیز اسلام میں حرام ہے. پھر میں یہ سوچوں کہ آیا میں یہ یوز کر رہا ہوں، فار ایگزامپل جسٹ میں اسموکنگ کی کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی ایگزامپل دے دی، تو اس پہ میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. پھر انٹرنلی میرا لنگس کینسر، میرا تھروٹ کینسر یا اور مطلب کہ میرے انٹرنلی طور پہ یا ایکسٹرنلی طور پہ میرے باڈی کا کوئی بھی حصہ فیل ہو سکتا ہے. اس کے ڈر سے یا یہ مقصد رکھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اسٹارٹ کیے تو وہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے. پھر وہ ایسے دوستوں کو اپنائیں کہ جو بالکل اسموکنگ نہ کرتے ہو، جو اسٹڈی کے عادی ہو، جو بہت ہی زیادہ ریلیجس ٹائپ ہو اور ایسی ایکٹیویٹی مطلب کہ جو وہ اس کو بری عادت سے ہٹا دے. اس میں وہ یہ بھی کرے کہ اپنے آپ کو اکیڈمک یعنی کہ بکس کا عادی بنائے، بکس کے پڑھنے کا، آرٹیکل کے پڑھنے کا عادی بنائے. اور پھر زیادہ تر ٹائم وہ اپنے فیملی کے ساتھ گزارے. پھر آپ اپنے زیادہ تر ٹائم اپنے ٹیچرز کے ساتھ گزارے، آپ ان سے گائیڈنس لے لیں. یا ایون میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ آپ ایسے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، ایسے تھراپسٹ کے پاس جائیں کہ جو آپ میں غلط بات ہے وہ اسموکنگ ہے یا وہ اور کوئی غلط بات ہے، تاکہ وہ آپ کی گائیڈنس کرے، آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو اس چیز سے دور کرنے کی کوشش کرے. ایک تو یہ کہ اس سے آپ کی جو وہ غلط عادت ہے وہ جائے گی. پھر آپ کو پوزیٹیوٹی کی طرف لائے گی کہ دیکھو آپ یہ چھوڑ دو گے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے پیسے بھی زیادہ نہیں ہوں گے اور آپ کا جو مطلب کہ ٹائم ہے وہ بھی ہوگا، آپ اسٹڈی میں بھی جینس ہو جاؤ گے. ایک غلط کام سے آپ دور جانے کی طرف جاؤ گے. پھر دوسری طرف یہ کہ آپ کو ایک جو ہے اسٹرانگ قوت ارادی کی کوشش بھی ملے گی کیونکہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں غلط کام نہیں کروں گا. ابھی یہی ارادہ کرنا کیا ہے کہ آپ کو قوت ارادی میں مستحکم رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اگر بار بار آپ کو وہ کام کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کرو، لیکن آپ کو وہاں پہ قوت ارادی جو کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس طریقے سے ہم کوئی بھی غلط کام ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اور اسی کے بیس پہ جو ہمارا قوت ارادی ہے، جو طاقت ہے، وہ بڑھ بھی سکتا ہے اور وہ مطلب کہ مستحکم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بات تو آپ نے بتائی کہ یہ تو ساری چیزیں ہیں برین کی حد تک. بالکل. ایکسٹرنلی کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑنے کے لیے آیا یک لخت چھوڑ دینی چاہیے؟ دوبارہ اسموکنگ کی طرف آئیں گے کیونکہ عام نظر آنے والی مثال ہے، بندہ آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے. یک لخت چھوڑ دینی چاہیے یا اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار تجویز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ صاحب، جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ مطلب ہے کہ بس آپ نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا تو آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کل چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا، تو کل نیور کمس، ٹمارو نیور کمس، یعنی کہ کل کبھی نہیں آتا. ایگزامپل میں اپنے کزن کی دیتا ہوں. میرے کزن کا دوست ہے، پروفیسر ایک یونیورسٹی میں، نام نہیں لیتا پھر مائنڈ کر دے گا. وہ بھی بڑا چین اسموکر ہے. پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خود یہ اعتراف کرنے لگا کہ یار میں کیوں سگریٹ پیتا ہوں، سگریٹ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، الٹا سے مطلب کہ مجھے کانسی بھی آ رہی ہے. تو اس نے ہمیں کیا کہا کہ آپ لوگ اگر ہمیں سگریٹ پیوں گا بھی تو آپ نے مجھ سے زبردستی سگریٹ لینا ہے، توڑنا ہے، پھینکنا ہے اور مجھے کری کری سنانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی اس بندے نے ارادہ کیا، اس نے بتا بھی دیا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے. اور اس کی کمپنی کیا ہے کہ الحمدللہ نہ میں اسموکنگ کرتا ہوں، نہ میرا کزن کرتا ہے، اور جو ہماری کمپنی ہے وہ نہیں صرف یہ ایک بندہ کرتا ہے. تو اس نے یہی تجویز ہمیں دے دی کہ کبھی بھی آپ نے مجھے لاف نہیں کرنا. تو الحمدللہ 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ اس نے ابھی تک اسموکنگ نہیں کی. اور پہلے جس طرح آپ نے بات کی وہ کہہ رہا تھا کہ بس دس از مائی لاسٹ سگریٹ، جب بھی آتا تھا دس از مائی لاسٹ سگریٹ. لیکن ابھی جب ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو پہلے تو مطلب کہ سگریٹ اس کے پاس ہوتی ہے، اگر دکان جاتا ہے بھی ہم چھوڑتے بھی نہیں ہے.
تو یکمشت ہے کہ اگر آپ ارادہ کرے تو ارادہ ایک ہی بار ہوتا ہے پازیٹیولی طور پہ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، دل میں کہتے ہیں کہ بس کل 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 کل، تو کل نیور کمس. تو ہم کہتے ہیں نا وہ تبلیغی والا ارادہ نہیں کہ ارادہ کرتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہے. یہاں پہ قوت ارادی کے لیے پازیٹیو سینس میں یہ کہ آپ پرماننٹ ارادہ کریں، ایک ایسا پختہ ارادہ کہ جس سے آپ کسی بھی صورت میں، اور قوت ارادی کا ہی نام ہے کہ آپ کو اپنے ارادے پہ اپنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ہی مشکلات کے باوجود، بہت ہی درمیوں کے باوجود، بہت ہی دراڑ کے باوجود آپ اس ارادے سے پیچھے نہ ہٹے. تو اسی چیز کو ہم قوت ارادی کہتے ہیں، اور یہی ہے بیٹا مطلب کہ اسی طریقے سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں کل کل کل، تو کل سے پھر میں کہتا ہوں کہ قوت ارادی نہیں بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مانند ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. موضوع تھا بہت لمبا چوڑا، بہت وسیع، جی بہت تاریخی. میرے خیال میں اس چھوٹی سی نشست میں اس کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے. بالکل. آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ جی. آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، وہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے اس کے بے پناہ فوائد گنوائے جاتے ہیں. کتاب بھی، اچھے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی اچھے لوگوں کی صحبت کی طرح، ان کی کمپنی کی طرح ہوتے ہیں. چند دن پہلے ایک کتاب نظر سے گزری اور اس میں بہت ہی پیاری بات میرے سامنے آئی کہ جتنے بھی ہمارے نماز، روزہ، ذکر و اذکار، میڈیٹیشنز اور مذہبی پریکٹسز ہیں، ان کے جو فزیکل فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، ان پر جو ثواب کا وعدہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ان بزرگ نے لکھا تھا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کی ول پاور کو تقویت دینا، آپ کے اعصاب کو تقویت دینا. جیسا کہ آج کے پروگرام سے یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے واضح ہو چکی ہوگی آپ پر کہ ول پاور ہی وہ چنگاری ہے کہ جس کے بعد عمل کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں. تو ان سب کا ایک مقصد آپ کے قوت ارادی کو تقویت دینا بھی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.